फील्ड मार्शल जो हैं उनका किरदार क्या नजर आता है? इस वक्त मैक्सिमम कोशिश है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वही बने, मैक्सिमम। बट अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हवा चलेगी अच्छा, जो कि सब कुछ बदल के रख देगी, द होल निज़ाम विल चेंज। इमरान खान की रिहाई का वक्त आप कह रही हैं, तो ये रिहाई कब तक हो सकती है? 3 माह, 6 माह, सितंबर के साल? एंड तक अगर नहीं हुई ठीक, फिर मैं चुप करके बैठ जाऊंगी। हो क्या रहा है कि बिहाइंड द पिक्चर्स बहुत कुछ हो रहा होता है। नो पाबंदी सलासल वो खुद है, बिहाइंड द सीन्स कितने बंदे, मोहसिन नकवी गए उनसे मिलने के लिए। मेरे साथ पाकिस्तान की मशहूर पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और ख़ास तौर पर फेस रीडर जिसे कहा जाता है, चेहरा शनास, ये चेहरा देखकर बता देती हैं आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से और भी इनकी ज़िंदगी के बहुत से रुख है। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आज़ादी का महीना है और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के हवाले से आपने बहुत सी प्रेडिक्शंस की हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? रोने का दिन मनाना चाहिए था, बिकॉज जिस चीज़ के लिए हमने आज़ादी हासिल की थी, एक अलग स्टेट के लिए, एक अलग मुल्क हो जिसमें हम मुसलमान अपनी मजहब को प्रैक्टिस कर सकें, अपने बिलीफ्स को प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन हमने अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि हमने ना देखा कि शरिया लॉ आया, ना हमने देखा इस्लामिक लॉ आया, ना हमने देखा कि हमारे मुल्क में कहीं इस्लाम प्रैक्टिस में है, ना हमने ये देखा कि वो जो ये हल्फ उठाते हैं MNAs, MPAs सेनेट में, वो कहीं उस पे पूरे आते हैं। हमने देखा कि एक बाज़ार गर्म है खुद फरोशी का या खुद इत्मीनानी का, जिसमें हर बंदा सिर्फ अपने लिए जस्तजू कर रहे हैं। ऑन अ लार्जर स्केल एज अ कंट्री वी डू नॉट एग्जिस्ट। मैं बाहर भी रही हूँ, बाहर के मुल्क में ट्रैवल भी किया है, और मैं ये हमेशा कहती हूँ, मेरा हस्बैंड इराक से था, मैं तब भी अरबियों के साथ भी लड़ाइयाँ करती थी। मैं कहती थी देखो तुम लोग इत्तेहाद कर लो, तमाम मुसलमानों में अगर इत्तेहाद हो जाए तो इससे बड़ी ताकत दुनिया में नहीं है। और आपने देखा है सल्तनत उस्मानिया हम लोगों ने रूल किया है दुनिया में, हमने क्रूसेड्स में हमने हिस्सा लिया है, हम कहीं भी सक्सीड नहीं कर रहे। पाकिस्तान को अगर हम लें, हम अपने दुश्मन मुल्क से सीखें। हमने कॉल सेंटर स्टार्ट किया, उन्होंने हमसे डबल कर लिया। हमारे पास IT है, उनका पास हमसे डबल है। हमारे पास मैन पावर है, उनको हर दुनिया का बंदा वीज़ा देता है। आप किसी मुल्क चले जाएं, वहाँ हमसे ज़्यादा हिंदू है, चले हमसे 5 गुना ज़्यादा उनके, आई एक्सेप्ट 5 गुना ज़्यादा उनकी आबादी है, उनके लिए मौक़े ज़्यादा हैं, मगर उनकी गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए एफर्ट करती है। आप ये बताएं कि कोई एक ऐसा, क्योंकि आप तो बड़ी डिटेल से बात कर रही हैं, कोई एक ऐसा इकदाम किया जाए, कोई एक ऐसा काम किया जाए जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ चल पड़े, पाकिस्तान की जो खोई हुई साख है वो बहाल हो जाए। हम एटमी मुल्क हैं, इस्लामिक दुनिया में हम फर्स्ट हैं जिनके पास एटमी ताकत है, पाकिस्तान में बहुत ब्रेन है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, तो एक क्या काम किया जाए जिससे एक काम चले। अगर इफ वी हैव टू कम टू वन पॉइंट हमारे नाम के साथ लिखा है इस्लामी जमहूरिया है, ऐसे ही है जी, या तो उस लफ्ज को हटा दें या उसको प्रैक्टिस में ले आए। हर जगह पर, ना सिर्फ पार्लियामेंट में, हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी, इस्लामी नजरिया। जब आप अपना रुख मोड़ेंगे, किबला सीधा करेंगे, आपके तमाम काम सेट होने शुरू हो जाएंगे। ये ओवरनाइट का फॉर्मूला नहीं है, इसमें बाज़ दफ़ा साल लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अहद कर लिया आज के बाद मैंने झूठ नहीं बोलना, आप सिर्फ 40 डेज झूठ ना बोल के देख लें, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सच की बड़ी मार है, सच बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता, ईमानदार को कोई पसंद नहीं करता। बेईमान के बहुत दोस्त हैं, ईमानदार का दोस्त नहीं है। तो इस्लाम क्या सिखाता है हमें? अच्छाई, नेकी हम पता क्या समझते हैं, नेक दाढ़ी रख ली, अबाया पहन लिया, तस्बीह पकड़ ली, नो 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 नो, अमल में। सो अगर हम अपने को एज ए इस्लामिक कंट्री कहते हैं तो हमें अपने इस्लाम को कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा ना। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो चले हम अच्छे इंसान ही बन जाए, तो वो भी हम नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि हर जगह देखिए, मैंने 74 में मैट्रिक किया, 75 में मैंने सिविक्स लिया एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें लिखा था कि एनी गवर्नमेंट, 75 की बात बता रही हूँ, ये सन 2026 है, उसमें लिखा था एनी कंट्री जिसकी पुलिस एंड जुडिशरी एम्पावर्ड नहीं होती,
اٹانومس نہیں ہوتی, آنسربل ٹو نو ون ہوتی ہے, وہ کنٹری ڈیولپ ہوتی ہے. جس کنٹری میں جوڈیشری اینڈ پولیس نیچے لگی ہے کسی کے بھی, بھلے وہ گورنمنٹ ہے کوئی بھی اور ادارہ ہے, وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوتی. اور آپ نے یہ پروف دیکھ لیا, آپ بھی تو 20-25 سال سے باہوش انسان ہیں. ابھی دیکھ لیں عدلیہ کا حال, پولیس کا حال. ابھی دیکھیں بتا رہے تھے کہ 10-10 لاکھ ان کی سیلریز میں انکریمنٹ ڈالا ہے عدلیہ کے ججز کے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کی بات مان رہے ہیں, غلط کام کے لیے وہ راضی ہو رہے ہیں. مطلب آپ کو میں چھوٹا سا اپنا گھر کا کیس بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. ایک بچی بھاگ گئی, 13.5 سال کی بچی, بالغ تھی, لیکن اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 16 سال سے کم عمر کی بچی بغیر اپنے پیرنٹس کی پرمیشن کے 18 ہو گئے, نہیں کر سکتی. لڑکے کے باپ نے, ماں نے جج کو پیسہ کھلا دیا. لڑکی کورٹ میں پیش ہوئی, لڑکی کی فیملی بھی آئی, لڑکے کی فیملی بھی آئی. جج صاحب اس لڑکی کو کہتے ہیں یہ جہاں کہے گی میں اس کو وہاں بھیج دوں گا. اس کا نکاح ہو گیا ہے 13.5 سال 3 مہینے اس کی ایج ہے, کیونکہ اس نے پیسے کھائے ہوئے تھے. بچی نے کہا میں تو میاں کے ساتھ جاؤں گی. اس نے کہا اس کا نکاح جائز ہے. جج کہہ رہے جائز ہے. اس نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو فٹے منہ کر دیا. نہیں اس میں ایک چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ یہ کورٹس کے میٹر نہیں شریعہ کا ہے وہ, ٹھیک ہے آپ نہیں جو ان کے والد نے پٹیشن دائر کی ہوگی نا, وہ اس بچی کی صرف حوالگی کی ہوگی, ابڈکشن کے حوالے سے کی ہوگی. اگر تو وہ اس معاملے کو نکاح کو اسپیسیفکلی چینج کریں تو اس کا میرے خیال میں پڑھے لکھے تو تھے نہیں نا. اور پھر اگر آپ نے ہلکا سا وکیل, آپ غریب آدمی, آپ نے ہلکا سا وکیل رکھا ہوا ہے تو پھر وہ تو آپ کو یہ گائیڈ نہیں قانون کے علم کے بارے میں. اچھا ہم پاکستان کی طرف آئیں گے. پاکستان کا اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان ایک طرف جو ہے وہ معاہدے بھی کر رہا ہے سعودیہ کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, اور اس کو بڑا گیم چینجر کہا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 3 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں. جب یہ آئے تھے تب یہ ٹرکی گئے تھے, جب سے یہ آئے ہیں کوئی 50 دفعہ یہ سعودیہ جا چکے ہیں. ایک دفعہ بھی کوئی معاہدہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بار بار کہوں نا, دیکھیں میں ایک پلان کر رہی ہوں کہ میں یہ کروں گی, میں ایک پلان کر رہی ہوں میں یہ کروں گی. ان کا پلان سرخ رو کیوں نہیں ہوتا؟ امپلیمنٹ تو ہو گیا نا. کیا امپلیمنٹ ہوا ہے؟ معاہدہ ہو چکا ہے. کیا معاہدہ ہوا ہے؟ پاکستان پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا سعودیہ پر. یہ معاہدہ ہمارا 25-30 سال سے چل رہا ہے. دس از ناٹ اے نیو تھنگ. یہ ہم نے 25 سال سے, آپ کی فیملی آدھی سے زیادہ آرمی میں ہے. بالکل ہے, میری بھی ہے. یہ معاہدہ ہم نے 25 سال پہلے کر لیا تھا. پھر بھی سعودی عرب نے جب عراق, اور میرا ہسبینڈ عراق سے بھی پتا ہے آپ کو, عراق اور ایران کی جنگ ہوئی, عراقی کویت بھاگے, کویتی سعودیہ بھاگے, سعودیہ نے امریکہ کی فورسز کو بلا لیا, پاکستان کو بلایا. آپ کو پتہ ہے ہماری اکیڈمیز میں, پی ایم اے میں, ہمارے ایئر فورس میں کتنے سعودی, ایجپشین, ٹرکش, عمانی, جارڈینینز آ کے ٹریننگز لیتے ہیں. بالکل لیتے ہیں نا. تو یہ معاہدہ تو ہمارا ایز این اسلامک کنٹری ہمارا فرض ہے. اس پہ ہمیں سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو ان سے ادھار لیا ہوا ہے, اس لیے ہم سائن کر رہے ہیں. ہم نے تو امریکہ سے بھی ابراہیم اس پہ ہم نے اکارڈ پہ سائن کیا ہے. ابراہیم تو جو تصویریں آئی تھیں جس میں ٹرمپ کہہ رہا تھا مائی فیوریٹ آرمی چیف, وہ کیوں کہہ رہا تھا, کس بات پہ کہہ رہا تھا؟ اچھا آپ آرمی چیف کی بات ہوئی ہے, فیلڈ مارشل کی, تو آپ کو پاکستان کے اس سارے سیٹ اپ کے اندر فیلڈ مارشل جو ہیں ان کا کردار کیا نظر آتا ہے؟ ہی از این آرمی چیف. ہی سپوز ٹو ہینڈل دا آرمی. ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, ہی سپوز ٹو ہینڈل دوز. ہی سپوز ٹو ہینڈل جہاں پاکستان کا شہری متاثر ہو رہا ہے. چلے میں اس کو تھوڑا سا سمپل کر دیتا ہوں. ہائبرڈ رجیم سسٹم اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے. ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ اور سول جو بیوروکریسی یا جو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل. میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پاور ہر ایک کو پسند ہے, اور جب سے دنیا بنی ہے ہم نے یہی دیکھا کہ پاور کی جنگ رہی ہے. ایوری بڈی وانٹس پاور. سیکنڈ ورلڈ وار کیا تھی؟ ہٹلر کو کیا چاہیے تھا؟ پاور چاہیے تھا. ساری دنیا پہ اٹیک کیا. فرسٹ ورلڈ وار کیا تھی؟ اٹیک تھا, پاورز تھے. یہ سارا پاور کی گیم ہے, ٹھیک ہے. پاور کس کو نہیں پسند. میں بھی چاہتی ہوں, میں کہیں بیٹھی ہوں 10 لوگ آئے مجھے سلام کرے, فرشی سلام کرے. کہیں مجھے کوئی اگنور کرتے تو میں کہتی ہوں یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کون ہوں, میں کتنی پاورفل ہوں, میں تو اس کی ہڈیاں بڑیاں. سو اٹس اے پاور گیم. اینڈ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ساخت کو ڈسٹروائے کر لیتے ہیں. میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. لیٹس ناٹ گو انٹو دا دور کا
قصہ. میں نیشن اخبار میں کام کری تھی. نوائے وقت کے مجید نظامی جب سے پاکستان بنا ہے سیکنڈ بگیسٹ نیوز پیپر تھا جنگ کے بعد, رائٹ, ڈان اور جنگ کے بعد نوائے وقت اور نیشن. جب مجید نظامی فوت ہوئے ہیں تو ان کی بیٹی رمیزہ نے ٹیک اوور کیا. ٹھیک ہے, رمیزہ واز لیب پالک اینڈ رمیزہ had studied from abroad but اس کا اتنا پریکٹیکل وہ نہیں تھا. she came and she changed all the laws, rules. اس نے اپنا سکہ بٹھانے کے لیے, جس کو اردو میں کہتے ہیں نا, اس نے وہ غلط لاز لائے جس سے کہ اس کی ساکھ خراب ہوئی اس نیوز پیپر کی بجائے اچھے ہونے کے. تو بعض دفعہ ہم پاور پلے میں ہم اپنی جو پوزیشن ان جگہ ہے نا جو ہمارے لیے اللہ نے, مطلب دیکھیں آپ چیف جسٹس آف پاکستان از سپوز ٹو بی اے ویری بگ پوسٹ, لیکن اس وقت تک آپ کسی کے سامنے بولے, کسی ریڈی والے کے سامنے بول دیں گے نا, وہ کہ او وہ چھوڑو جی یہ سارے تے وکے ہوئے نے. مطلب سچ اسٹیٹمنٹس آر کمنگ فرام دا لوور طبقہ جو کبھی پالیٹکس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تھا, اب ہر بندے کو. چلے مجھے یہ بتائیے گا میڈم کہ فیلڈ مارشل ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی عملی سیاست میں یا آپ کو اس پورے منظرنامے میں عملی سیاست میں نظر آ رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں وہ صدر پاکستان بھی بن سکتے ہیں. بنے ہیں, ہمارے سامنے تو مثالیں ہیں. نہیں آپ ابھی فیلڈ مارشل مطلب ہمارے سامنے مثالیں تو ہیں. ہم نے ضیاء الحق کو دیکھا, ہم نے مشرف کو دیکھا, ہم نے اس کو دیکھا, ایوب خان کو دیکھا. ہمارے میں تو چھوٹی سی جب ایوب خان بھی آئے تھے. بات یہ ہے کہ میں نے پھر وہی بات کہوں گی, پاور تو پاور ہے. ابھی اگر یہاں سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ جس کے پاس جس کے ایک جملے پہ بندے کی جان نکل جاتی ہے وہ کیسے کر بیٹھ جائے گا؟ وہ بیوی کو ایک پراٹھا بنا کے دے؟ نو. اس وقت میکسیمم کوشش ہے کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان وہی بنے, میکسیمم. اور اگر وہ خود نہ بنے تو محسن نقوی, اچھا وہ ہے پاور میں. بٹ اللہ ہے الحمدللہ. اگر یہ نہ ہوا, اگر جو میں سیونگ گریس دیکھ رہی ہوں اس ملک کے لیے, جو میں اس ملک کی بچت دیکھ رہی ہوں, جو میں اس ملک کے لیے دعا کر رہی ہوں, اور اللہ مجھے بار بار دلاسے دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ, کیونکہ میں ڈس ہارٹنڈ ہو چکی ہوں, میرا نا دل ٹوٹ گیا, میں خفا ہو گئی ہوں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ کیا یار, ہم لوگوں نے اتنے سالوں سے یہ ملک بنایا, اتنی محنت کی, اس کو ترقی دینے کے بجائے ہم کہاں بیٹھے ہیں. آپ عدلیہ کی بات کر رہی تھی, آزاد عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. تو میں دو نام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان دونوں ناموں پر آپ کمنٹ کیجیے گا, جسٹس منیر ملک اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. ان دونوں میں سے کس نے انصاف کا بول بالا کیا یا انصاف کا منہ کالا کیا؟ آئی تھنک قاضی فائز عیسیٰ نے تھوڑا سی پھر بھی شروع میں کوشش کی تھی, بٹ دوسرے والے کا, اس کا منیر کا, اب میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. بات اگر آپ مجھے تھوڑا سا دکھا دیں if you don't mind, کیونکہ میں فیس سپ کرتا ہوں. چلے ہم قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ وہ جس عہدے پہ ہیں وہ اس کا جو ہے رسپیکٹ ہے اس کو قائم رکھے, بٹ ان کو کرنے نہیں دیا. ان کی لٹرلی کرسی الٹائی گئی. تو وہ فیصلے انہوں نے خود نہیں دیے تھے؟ نہیں, پیچھے سے پرچیاں آتی تھی, لکھ کے آتا تھا. تو پھر وہ کیسی کوشش ہے جب وہ, دیکھیے کوشش کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سب دیکھیں, آپ نے ایک جہادی بن جائیں. آپ نے ایک جدوجہد کی آئین قانون کی بالادستی کے لیے. آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے سینہ تان کر کھڑے ہوئے, لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا, وکلا نے سپورٹ کیا. جب آپ بحال ہوئے تو پھر آپ انہی کے غلام یا انہی کے, تو یہ کیسے پھر آپ, یہ انسانی فطرت ہے. کچھ مجاہد ہوتے ہیں, کچھ شہید ہوتے ہیں. تو مجاہد واپس آ جاتے ہیں, تو یہ تو نہیں مطلب کہ وہ مجاہد تھا, گیا لڑا جب لڑائی کی ضرورت تھی, جب کرسی اور اقتدار مل گیا تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ اس کو رکھنے کے لیے اب مجھے جھکنا پڑے گا. دس از ورلڈ گیم. دس از, میں کیسے آپ کو ایکسپلین کروں, مجھے آپ اس وقت پتہ ہے کہ کیا لگ رہا ہے. جب میں لیکچرر ہوتی تھی نا تو کچھ کانسیپٹس بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا, بیکاز ان کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. سینہ تان کے کھڑا ہونا ایک موومنٹ کے لیے میں ڈفرینٹ ہے, اور جب کرسی مل جائے تو تب بھی سچے رہنا اور سینہ تان کے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. پاکستان کے پولیٹیشنز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بھی طبیعت ناساز ہونے لگی ہے. یقین مانو قسم سے, اللہ سب کو خوش رکھے, زندہ رکھے. چلیں, ان سب میں سے کوئی ایسا پولیٹیشین جو آپ کو لگا کہ وہ پاکستان کے لیے مخلص ہے, میں یہی کہنے اپنی لگی ذات کے لیے نہیں؟
کہ ایک بھی نہیں لگ رہا. کوئی ایک ابھی نہیں اس وقت تھوڑا سا سہیل افریدی پہ میرا 25-30% پھر اس پہ میرا اعتماد بحال ہو رہا ہے. بیچ میں مجھے لگ رہا تھا وہ سو گیا ہے, لیگزوٹل کھا کے نا سو جاتا ہے. میرا کیا ہے کہ میں جب بہت سخت ڈپریشن میں جاتی ہوں نا تو میں کیا کرتی ہوں, میں 2-3 دن کا بریک لے لیتی ہوں دنیا سے سب سے. میں لیگزوٹل کھاتی ہوں, سو جاتی ہوں, اٹھتی ہوں, لیگزوٹل کھاتی ہوں, سو جاتی ہوں, اٹھتی ہوں, لیگزوٹل کھاتی ہوں, سو جاتی ہوں. مجھے لگا شاید افریدی پچھلے 6 مہینے سے لیگزوٹل کھا کے سو رہے ہیں. آپ نے دیکھا سہیل افریدی آپ نے دیکھا 4-5 مہینے کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہوئی. وہ میرا خیال ہے پورے 4-5 مہینے میں 2 یا 3 دفعہ آیا ہے اڈیالہ. سہیل افریدی کا چہرہ شناس ہے آپ. ہی از اے لولی پرسن, ہی از اے ویری گڈ پرسن. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں صرف, دیکھیے آپ بھی ایک جوان لڑکے ہیں, وہ بھی ایک جوان لڑکا, اس کی بھی فیملی ہے, بچے ہیں. آپ کے گھر پہ آ کے کوئی آپ کے بیوی بچوں کے سر پہ گن رکھے اور کہے کہ بکواس کرنا بند کر دیں نہیں تو جو گولی سے اڑا دیں گے, آپ کتنی دیر بولتے رہیں گے؟ آپ کہیں گے اڑا دو سب کو. کل آپ اور میں بیٹھے تھے ایک جگہ جہاں ایک خاتون آئی جن کے ہسبینڈ کو, وہ کیا کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کافی ہوا ہے. میری فیملی کے سامنے میرے اوپر گن تانی گئی ہے, تانی گئی ہے, حقیقت میں تانی گئی. میرے بچوں کے سامنے میرے اوپر گن تانی گئی, مجھے ابڈکٹ کیا. چلیں وہ ایک علیحدہ ٹھیک ہے نا, تو کہانی ہے, یو لیکن ہم انڈرسٹینڈ, اپنے حصے کی شمع تو جلا رہے ہیں. آپ مجھ سے بہتر آپ اس پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہائٹس میں ہوتا ہے. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, میں دیکھتا ہوں ہوا جب ہوا اس کی رخ چلی, جب اس کو یہ اشارہ آیا بھلے جہاں سے بھی آیا کہ ناؤ از اے ٹائم ٹو, اور کیوں دیکھیں اسے اتنا لمبا ٹائم دیا, کیوں اس نے یہ 10 اگست کو اس نے اناؤنس کیا کہ میں 28 سپٹمبر, جب 28 اگست ہی کہہ دیتا تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ جب 10-15 دن لگتے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ بیہائنڈ دا پکچرز بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ان کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. ڈیل کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گی کہ ڈیل ہم نیگیٹو میں لیتے ہیں. بہت سے معاہدے ہو رہے ہیں کہ ہم یوں کر سکتے ہیں, یوں کر سکتے ہیں, یوں کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ گولی چلائیں اور مار ہی دیں. معاہدے کن کے درمیان ہو رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے, پی ٹی آئی کے, اور اس وقت پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ. اس میں عمران خان آن بورڈ ہیں یا وہ مائنس ہیں؟ عمران خان مائنس بھی میں نہیں کہوں گی اور آن بورڈ بھی میں نہیں کہوں گی. اس وقت وہ اپنا ریزرو کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, ابھی جواب نہیں دینا, ٹائم اسی لیے اتنا زیادہ لیا گیا ہے. لوگوں کو بڑی ایکسپیکٹیشنز رہی ہیں اور ہیں بھی عمران خان سے کہ وہ بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. ان کے پاس سارے آپشنز تھے, وہ باہر بھی جا سکتے تھے, وہ ایک لیویش قسم کی زندگی گزار بھی رہے تھے, آگے بھی گزار سکتے تھے, اور 3 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ انہیں وہ خود جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں, یعنی ایک آدمی کے پاس آپشن ہوتی ہے, بالکل, اور دوسرا ہوتا ہے کہ ان کو زبردستی گورنمنٹ نے کیا. پابند سلاسل وہ خود ہیں, ان کو گورنمنٹ نے کتنی آپشنز دی ہیں بھائی. بیہائنڈ دا سینز کتنے بندے, محسن نقوی گیا ان سے ملنے کے لیے. اب کیا لے کے گیا تھا, میسج لے کے گیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ملک. ان کا ایک سمپل ریکویسٹ ہے, ایک پوائنٹ پہ آ کے ایک نقطے تے گل مک گئی, وہ کہہ رہے ہیں بھاگ جاؤ, پاکستان سے نکل جاؤ. بیکاز ایک تو ان کو پتا ہے, اور اب تو سب نے کہہ بھی دیا ان کے 2-3 بندوں. آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کر لیں گے, ڈیل کر لیں گے, کمپرومائز کر لیں گے, یا آپ جیسے معاہدہ کہہ رہی ہیں وہ کر لیں گے؟ اللہ کی طرف سے ایک ایسی ہوا چلے گی اچھا جو کہ سب کچھ بدل کے رکھ دے گی. the whole نظام will change. اچھا چلیے, ابھی جو یہ اٹیک ہوا اور یہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور یہ ہرمز بند ہو گیا اور آپ نے دیکھا پوری دنیا اسٹینڈ اسٹل ہو گئی, سوچا تھا آپ نے ایسا کچھ ہوگا؟ یہ کہاں سے آئی تھی ہوا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ کی ہوا تھی نا, اللہ کا معجزہ تھا نا. یہ کوئی عرب کنٹری جس کے پاس کروڑوں کا تیل ہے نہیں ہمت ہی نہیں کی کہ اسرائیل پہ تھو کر کے بھی کہہ دیں ہم اسرائیل پہ تھوک دیں, اتنا بھی کہہ دیں. کسی نے نہیں کہا نا. ہر جگہ ان کے بیڑے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں, ہر کنٹری نے الائنس کیا ہوا ہے. ایران نے ایسا چمٹا مارا ہے کہ وہ بیچارے چپ کر گئے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت سی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں. آپ کا علم بھی کر رہی ہے, یا آپ کے علم کیا کہتا ہے؟ میرا علم یہ کہتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں نہیں ہے,
کیونکہ اس نے جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے نا وہ ڈپریشن کی اجازت نہیں دیتا. اچھا. جب آپ اللہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں نا یو ڈونٹ گو انٹو ڈپریشن. آپ کو پتہ ہے اس میں دیر آئے درست آئے. اللہ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انہوں نے کہا جی جتنی ٹائم مجھے ملا ہے قرآن کو تفصیل سے پڑھنے سچ میں سمجھنے کا اتنا مجھے کبھی نہیں ملا. اچھا ان کے پاس موبائل نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, وہ خبریں نہیں سنتے, فضول باتیں نہیں کرتے, ملاقات بھی نہیں کرتے. سورہ کہف میں وہ 5 تھے یا 3 تھے. شروع ہی صورت اس سے ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کہف میں جو لوگ تھے کتنے تھے, کوئی کہے گا 3 تھے, کوئی کہے گا 5 تھے, کوئی ان کا کتا تھا, کوئی کہیں گے 8 تھے. عمران خان اکیلا اس وقت سورہ غار کہف میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا. اور اللہ رب العزت اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, اور جب وہ چاہیں گے وہ دروازہ کھل جائے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکے. کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان کی رہائی کا وقت آپ کہہ رہی ہیں, تو یہ رہائی کب تک ہو سکتی ہے؟ 3 ماہ, 6 ماہ, سپٹمبر کے اینڈ تک اگر نہیں ہوئی ٹھیک, پھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی. میں اس کے بعد کوئی پریڈکشن نہیں کروں گی, میں کبھی بولوں گی نہیں, کیونکہ پھر وہ وقت آ جائے گا جو کہ قوموں کی تباہی کا آیا تھا. اچھا. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی لے کے چلے گئے تھے تو آپ کیا خیال ان کی قوم پہ کیا ہوا تھا؟ عذاب آیا. جب صالح علیہ السلام کشتی چلے گئے تھے ڈوب گئے تھے, تو جو آواز گونج آئی تھی جس نے تباہ کر دیا وہ اس ملک پہ آ جائے. اچھا. کمپلیٹ تباہی. اس سے پھر ہمارا واپسی 8 سے 10 سال لگیں گے. 8 سے 10 سال. 8 سے 10 تو سال. ستمبر میں اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے تو پھر کیا وہ ایک لمبی قید میں چلے جائیں گے؟ وہ ہی وونٹ لاسٹ. پھر ان کی زندگی خطرے میں. یہ ایک اور ایسٹرولوجسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی اور لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کر رہے دیکھیں ہیں. لوگ تنقید کرتے ہیں کریں, وہ کہتی ہیں کسی کہ کے وہ مرنے کا کسی کے جینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا. اور میں نے کل ایک جگہ کہا کہ 3 لوگ میری وہ بہت وائرل ہوئی ہے. آصف زرداری کا تو ویسے ہی بالکل اینڈ آف دا ٹائم آ گیا ہے. نواز شریف کا ابھی گئے تھے سوئٹزرلینڈ, انہوں نے کہہ دیا کینسر ہے, لاسٹ سٹیجز میں ہے. نواز شریف کو کینسر ہے, لاسٹ سٹیجز ہے اس کی. اچھا. اس کے بعد ایک اور بندہ ہے چودھری شجاعت ہے یا کوئی مجھے نظر شکل میں مجھے اس کا نام نہیں آ رہا. 3 لوگوں کی ڈیتھ ہے اگلے 3-4 مہینے میں ٹل دسمبر. یہ 3-4 مہینوں میں ان تینوں کی ہو سکتی ہے یا ان میں سے ایک یا 2؟ 2 تو ہیں ہی ہیں نا, 2 کنفرم ہیں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں میں نعوذ باللہ اللہ کے کاموں میں کوئی دخل نہیں ہے. میں نے کہا تھا بہت پہلے جب یہ آ رہے تھے انگلینڈ سے کہ نواز شریف آتے ہی مر جائیں گے, تو سب نے مجھے بہت ٹرول کیا تھا. او مائی گاڈ ابھی تک کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا وہ مر جائے گا, تو ابھی تک زندہ ہے. تو جو مجھے سمجھ آئی کہ جب ورڈز ہوتے ہیں نا, دیکھیں مذہبوں میں جو کھیل رچایا ہے وہ الفاظ کا کھیل ہے. میں نے جب کہا وہ مر جائیں گے تو آئی مینٹ کہ ان کی جو مجھے لفظ آیا تھا موت کا آیا تھا, ان کی سیاسی موت ہو گئی. اور آپ نے دیکھا 3 سال سے ان کی سیاسی موت ہے. کیا اب دوبارہ اپنی زندگی میں نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ مذاق کر رہے ہو کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں. وہ کشمیر کے بننا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم. بنا دو. چلیں دوبارہ وہ ایم این اے بن سکتے ہیں, الیکشن لڑیں. یار میرا خیال ہے دیر شوڈ بی اے ٹائم. یہ لوگ سننا چاہتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پائلٹس کے لیے ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, فوجی کے لیے ہے, سیاستدان کے نہیں ہے, ٹیچرز کے لیے ہے, لائرز کے لیے نہیں ہے, سیاستدان کے لیے نہیں ہے. صحافی کے لیے بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کی عقل خراب نہیں ہو جاتی, ان کا جسم میں نہیں. یہ آنسر نہیں ہے, یہ آنسر نہیں ہے, یہ آنسر نہیں ہے. دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ. آئی تھنک کہ باعزت طریقے سے انسان کو سائٹ پہ ہو جانا چاہیے. چلیں ہم تھوڑا سا اور آگے. یہ میری ریکویسٹ. مریم نواز جو ہیں وہ آپ کو وزیر اعظم بنتی نظر آ رہی ہیں, ان کی فیس ریڈنگ, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سوری, وزیر اعظم کبھی نہیں بنے گی. مجھے نہیں نظر آ رہی. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, میرا فیصلہ حتمی نہیں ہے, آخری نہیں ہے. نہیں, میرا لمیٹڈ نالج ہے, میں نے کہہ رہی ہوں. آپ کے نالج اب آپ کہیں گے کہ جی آپ کی رجب بٹ کی پریڈکشن صحیح ہو گئی, آپ کی فلانی ہو گئی, آپ نے ٹرمپ پہ کہا 26 کو اٹیک ہو جائے گا, ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ کی آوازیں سنتی ہوں, میں انہیں کی بات کرتی ہوں, بٹ حتمی فیصلے نہیں ہوتے. بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے. آپ کو مستقبل میں کون ایسا چہرہ نظر آ رہا ہے جو پاکستان میں وزیر اعظم بن سکتا ہے یا پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتا ہے؟ آصفہ نظر آ رہی ہے, آصفہ بھٹو, لیکن وہ بہت جلادی عورت ہے اور بہت جلالی عورت ہے. اچھا. اور وہ اگر بنی, اگر تو وہ پازیٹیو سائڈ اس کو لے کر آیا, اللہ کرے کیونکہ میں نے اس میں ایک شمع روشن دیکھی تھی.
تو لیکن جب میں نے اس کو یہ لوگ اوپر سے جب لے کر آئے ہیں نا اور اس کو اسمبلی میں سیدھا لے آئے اور دیکھیں جب تک آپ ایک چیز کی ٹریننگ نہیں لیتے ہیں اور آپ صف در صف نہیں بڑھتے ہیں نا اوپر سے آ جاتے ہیں تو اس کا افیکٹ ایمپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ غلطی کری آصف زرداری نے اس کو یوں لا کر, اس کو وہ جلسے میں گئی, جلوسوں میں گئی, وہ گلگت اور اس کے گئی, چاہیے تھا اس کو سمودھی لے آتے طریقے سے. مولانا فضل الرحمان وہ کبھی صدر پاکستان بن پائیں گے؟ استغفر اللہ رب من کل اسم بلا چکا ہے, اللہ مجھے معاف کر دینا, نہیں کبھی نہیں. کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتے, کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کر اس کے ساتھ فیئر نہیں ہے. خیر نہیں, میں زیادہ بات نہیں کروں گی, فیئر نہیں ہے. وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے, اگر یہ جو میں نے کہا ہے نا اگر 8 سال کا وہ برا ٹائم, اس میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں تو مولانا فضل الرحمان بن سکتے ہیں, کچھ بھی بن سکتا ہے. اس میں بن سکتے ہیں, ویسے نہیں وہ بن سکتے. اگر وہ ٹائم آ گیا اس میں تو پھر آپ یہ ایسی چیزیں دیکھیں گے نا اوپر آتے ہوئے. ٹھیک ہے, ڈرا نہیں رہی ہوں, ڈر رہی ہوں میں خود بہت زیادہ آنے والے وقت سے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعے کی نا, ہر جمعے میں آج تو اسپیشل جمعہ تھا 14 اگست کا, ہم اناؤنس کریں, اس ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں کریں, ہر مسجد میں دعائیں ہوں, 2 نفل اس ملک کے لیے بھی پڑھیں, اس کی سالمیت کے لیے, بہتری کے لیے, اچھائی کے لیے, تاکہ ہمارا ملک ایک بہتر طرف جائے. نقوی کا آپ بتا رہی تھی کہ وہ فیوریٹ ہو سکتے ہیں, وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. او یس, اگر وہ وقت آیا تو. ویسے ان کے چہرے کو دیکھ کے آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں کہ 10 لوگ مر گئے, ایک ٹرین, اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ کیوں ہے؟ وہ دنیا کا, پاکستان کا سب سے کنٹینٹ انسان ہے. نہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ ان کا فیس اور ان کا انر کبھی ڈفرینٹ ہے؟ بالکل نہیں ملتا. ہاں جی, وہ جو چہرہ دکھاتے ہیں وہ ہے نہیں. ان کا اگر نقاب اتار دیں نا آپ, ایمبیشیس ہیں. آپ نے کبھی ہپوپوٹیمس کا منہ دیکھا ہے؟ جی, کتنا بڑا ہوتا ہے, پوری گائے کھا جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہوس جو ہے نا پیسے اور دولت کی, اس کا لمٹ نہیں ہے. دیکھیے کسی نے بڑا اچھا ایک دفعہ کہا تھا, وہ اس نے جوئے کے بارے میں کہا تھا, انہوں نے کہا آپ کسی آدمی کو بند کر دے, شرابی ہے, اس کو کمرہ بھر کے شراب دے دیں, ایک دن اس کا دل بھر جائے گا. اسی طرح زانی کے لیے کہا گیا, اب اس کو زنا کی اجازت دے دیں, اس کو 50,000 عورت دے دیں, ایک دن اس کا دل بھر جائے گا. لیکن جواری کو آپ جوا کھیلتے رہے, اس کا دل نہیں بھرتا, کیونکہ وہ جو آس ہے نا کہ نیکسٹ ٹائم میں جیتوں گا, پھر ہاروں گا, پھر جو ایک سرکل چلتا رہتا ہے. اسی طرح ہوس جو ہے نا, نقوی صاحب وزیر اعلیٰ بھی رہے, وزیر داخلہ ہیں, چیئرمین پی سی بی ہیں, اور بھی دیگر معاملات دیکھ رہے ہیں. جب سے چیئرمین پی سی بی بنا ہے, ایک دفعہ بھی پاکستان کی ٹیم جیتی ہے؟ نہیں, جیتی تو ہے چھوٹی ٹیموں سے. چھوٹی ٹیموں سے کیا مطلب ہے جیتی ہے؟ جیتے تو ہے نا. کیا مطلب پی سی بی کیا کھیلنے جاتا ہے؟ ورلڈ کرکٹ میں کہاں جیتے ہم؟ بالکل ٹھیک ہے. کسی اور ٹیم سے جیتنا از ڈفرینٹ. آئی مین کوئی شیلڈ, کوئی کپ, کوئی ایوارڈ لے کر آئے ہیں ابھی تک؟ تو آپ ان کی فیس ریڈنگ بھی کرتی ہیں نا آپ, تو ان کا چہرہ اور ان کا مس فٹ, ایک غلط بندے کو سارے غلط کام دے دیے, جو اس کو دیکھیں نہ اس کی ٹریننگ ہے نہ اس کا ایکسپیرینس ہے, صرف ایک میرے چاہنے کی وجہ سے. محسن نقوی کی تعلیم کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں ایک پورٹل بنے, ایک تو بنا دے بی بی مریم, تو ہے ان کے, ایک کا کیا پی ایچ ڈی ماسٹر کیا ہوا ہے, جرنلسٹ رہے ہیں. جرنلزم, ہاں جی, اچھا, تبھی سٹی 42 لیا ہے. اچھا, تو پھر جرنلسٹ رہے نا, اپنا ادارہ چلائیں. پی سی بی کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ان کے ایکسٹرا خصوصیات ہے نا, ایکسٹرا کوالٹیز ہے. اور منسٹری آف انٹیریئر کا کیا ہے؟ وہ تو جرنلزم کا تعلق, ایم اے جرنلزم, وہ تو تم نے بھی کیا ہوا ہے. تو اچھے, تو تمہیں کیوں نہیں بناتے؟ چلو تمہیں منسٹر فار ایکسٹیریئر بنا لیں. نہیں, وہ انٹیریئر ہے نا, تمہیں ایکسٹیریئر بنا, تم سب کو باہر بھیج دو. اسٹوپڈٹی کی انتہا ہے یار. میں چاہتی ہوں, یہ میں 4 سال سے کہہ رہی ہوں, ایک پورٹل بنے. جب ہم کسی کمپنی کا دیکھتے ہیں, سروے کرتے ہیں, میں نے بڑی بڑی کمپنیز میں کام کیا ہے, اس کو لے لیں, نیٹ سول کو لے لیں, آئی ٹی کمپنی ہے. نیٹ سول کا سی ای او کون ہے, ڈائریکٹر کون ہے, اس کے کیا پروجیکٹس ہیں, اور پھر ان کے نیچے ان کی کوالیفیکیشنز اور ان کا ایکسپیرینس دے دیں, اور اچیومنٹس دے دیں, بنا لیں ایک پورٹل. اگر مریم نواز یہ کام کر لیتی, 3 سال سے کہہ رہی ہوں, تو یقین مانیں کہ 399 میں سے
109 MNAs MPs بھی نہ رہتے. ڈگریاں جعلی, نو ایکسپیرئنس, نو ریزلٹس, نو اکاؤنٹیبلٹی, فنڈز غائب. سمجھ رہے ہیں؟ سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکاؤنٹیبلٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. مجھے صرف ایک بات بتائیں, ویل فنش دس, اس کے بعد کچھ کہنے کو رہ نہیں جائے گا. کیا آپ کی ساری زندگی کی اللہ نے نہیں کہا کہ میں اکاؤنٹیبلٹی لوں گا آخرت میں؟ بالکل کہا ہے. سب سے بڑا لیڈر, سربراہ, ٹیچر اللہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو ہمیں اللہ کے رولز فالو کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سب اکاؤنٹیبل ہے. بالکل. تو یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کس کو دے رہے ہیں؟ یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہی پوری نہیں ہے. زندگی کے لیے, وہ کیا کہتے ہیں, صدر پاکستان کو جو ہے امیونٹی دے دی گئی ہے کہ ان کا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد وہ بلاول کو بنا دیں, باری باری سب 6 مہینے بن جائے, تاکہ پورے جتنے بھی یہ ہمارے پولیٹیشینز ہیں سب استثنا استثنا استثنا. چلیے یہاں استثنا مل گئی, آگے کیا ہوگا؟ حساب نہیں دینا. بالکل دینا. وہاں کیا کریں گے؟ آگے کی وہ کہتے ہیں نا, آگے ہم آگے دیکھیں گے. یہ چیز ہم اگر 2 چیزوں کو یاد رکھیں نا اپنی زندگی میں, قبر کو اور آخرت کو, تو یہ ہم گناہوں سے دور ہیں. بالکل. بٹ ہم نہیں رکھتے. تھینک یو سو مچ. پروگرام ناظرین ہمارا بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے. ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.